बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि इस वक्त पूरे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर वायरल है और वो ख़बर ये है कि भाटी के इलाके में लाहौर में एक 24 साला खातून सादिया अपनी 10 माह की बेटी के साथ गटर में गिर के जाँ बहक हो गई। ये एक ख़बर है और इस तरह की ख़बरें हम आए दिन सुनते रहते हैं। कराची में भी एक बच्चा गिरा था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी और कई दिन के बाद उसकी लाश मिली थी। लेकिन यहाँ इस कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। इसके खाविंद को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कहा यह गया कि ये जो जगह है यहाँ पे किसी के गिरने के किसी भी किस्म के कोई आसार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गटर का मुंह है ये 1.5 से 3 फुट का मुंह है, यहाँ से तो कोई गुजर ही नहीं सकता। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब लाश मिली तो तमाम तर हालात बदल गए। अब इस वक्त ये तहकीक की जा रही है कि क्या उस खातून को मार के गटर में फेंका गया। हम इस हवाले से बहुत सी तफसील आपके लिए लेके आए हैं कि वो जो लड़की है उसके वालिद ने क्या कहा, इसके अलावा वो रक्षा बिल्कुल उस गटर के कोने पे कैसे पहुंचा और कौन कौन लोग आए हुए थे, कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ चुकी है, मरियम नवाज इसके ऊपर क्या कर रही हैं और इस समेत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस स्टोरी के हवाले से आपकी ओपिनियन को मैच्योर करने के लिए ज़रूरी हैं। और इस सब को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरफराज खान। क्या हाल है सरफराज आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। भाई ये तो अब सबको पता चल गया कि ये खातून जो है ये शोरकोट फैसलाबाद से आई थी और 2-3 दिन पहले आपने मुझे भी बताया कि लाहौर पहुंचे थे, वहाँ पे ये रहे। तो ये थोड़ा सा ये बताएं, इसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए राव साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि ये वाक़या जो है वो मैं कहाँ से बताना जो है वो शुरू करूँ। और शोर कोट का ये ख़ानदान है जो कि 26 जनवरी को लाहौर पहुंचा था और जो मुतवफ़िया के शोहर हैं मुर्तज़ा, उनके मामू जो है वो लाहौर में 7 अप फाटक के करीब जो है वो रिहाइश पज़ीर है। तो मुर्तज़ा जो है वो अपनी वालदा, बीवी और 2 बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर लाहौर आया था और 2 दिन अपने मामू के पास रहने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम लाहौर तो आए हुए हैं, चले आए, हम दाता दरबार जो है वो सलाम भी कर रहे हैं। तो इसी सलाम के सिलसिले में जो है वो दाता दरबार पर पहुँचे थे और दाता दरबार पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पर सलाम किया और सलाम करने के बाद हाँ, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है और उस फुटेज के अंदर राव साहब आप देख सकते हैं कि जो मुतवफ़िया है सादिया, उसने अपने छोटी बच्ची जो कि 9 माह की है, रिदा फातिमा, उसको अपने सीने से लगा के रखा हुआ है कि वो उसको अपने सीने से भी जो है वो हटाना नहीं थी चाहती। वो उससे इतना ज़्यादा जो है वो उनकी उनसियत जो है वो आपस में देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम फुटेज चेक की गई और इस फुटेज के अंदर जो मुतवफ़िया का बेटा है वो तो चले घूमता फिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो बच्ची थी उस बच्ची को माँ ने अपने सीने से जो है वो अलग ही नहीं होने दिया। 1 सेकंड के लिए अपने सीने से जो है वो अलग होने के लिए नहीं दिया। ताहम सलाम किया, सलाम करने के बाद जो है वो बाहर आते हैं और जैसा कि दाता दरबार के सामने एक सड़क है, सड़क क्रॉस करने के बाद जो है वो दूसरी साइड के ऊपर जाते हैं और वहाँ से फिर जो है वो उनको कुछ सवारियाँ मिलती हैं जिसकी वजह से लोग अपने मंजिल मकसूद के ऊपर पहुँचते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट करूँगा। मुझे जो खबर मिली है कि बाहर वो अपने महफूज मुकाम पे खड़े हुए थे, रक्शे में बैठने लगे थे। वहाँ पे जो पार्किंग वाला था, वो जो बच्चा साथ था, मामू का बेटा, उसने ये बताया है कि वो बैठने लगे हैं, पार्किंग वाले ने शोर मचा के रक्शे को कहा कि वहाँ जाके सवारियाँ बिठाओ और वो रक्शे वाला भी जाके सीधा मेन हॉल के पास जाके खड़ा हो गया। 2 सवारियाँ बैठ गई हैं, बच्चे को भी अंदर पकड़ा दिया है, बेटे को, और उसके बाद ये खातून जो है उसके ऊपर खड़े होके, अब वो आपने गटर की तो तस्वीरें आ चुकी हैं कि उसकी 4 दीवारी हुई है बेसिकली हॉल की, वो उसके ऊपर खड़े होके पैर रखने लगी हैं और पैर फिसला और उसके अंदर गिर गई। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि रक्शे से पैर फिसला और गिर वो गटर में गई। राव साहब, ये बदकिस्मती है, ठीक है, हमारी, कि अगर वहाँ पर रक्षा एक जगह के ऊपर खड़ा हो रहा था, वासा वालों को भी नहीं आ रहा था।
سمجھ تو شروع میں تو کسی کو بھی نہیں تھا سمجھ آ رہا. انہوں نے تو شروع میں یہی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ہم تکنیکی طور کے اوپر ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ 2 انسان جو ہیں وہ گر جائیں اور وہ ان کی موت واقع ہو جائے. وہ تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور جب ریسکیو ٹیمیں موقع کے اوپر پہنچی اور انہوں نے جائے وقوع کا جب دورہ کیا اور معائنہ کیا تو انہوں نے بھی پولیس کو اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو یہی بریف کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ انسانی جان گر کر جو ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتی ہے. اس کے پاس ان کے پاس جو ہے نا بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جہاں پہ یہ مین ہول تھا ٹھیک ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ 3 سے 4 فٹ تھا. 3 سے 4 فٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی شخص نہیں ڈوب سکتا ہے. یہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ایک ریلا تھا جو کہ اس مین ہول سے جو ہے وہ گزر رہا تھا. اور بس بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت سعدیہ جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ پاؤں اس کا سلپ ہوا اور وہ اس مین ہول کے اندر گری اور وہ ریلا جو ہے وہ اس کو لے کر آگے نکل گیا. جیسے ہی ریلا آگے نکلا تو پیچھے کا جو پانی ہے جو پانی کا بہاؤ ہے وہ نارمل ہو گیا. یہ دونوں آگے چلے گئے. آپ نے اتنی انسیت کا بتایا کہ بچی کے ساتھ بڑی انسیت تھی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچی گر گئی اور وہ اس کے پیچھے کہیں اتری ہو اور اس کے بعد وہ بھی نکل گئی ہو آگے. نہیں دیکھیں عینی شاہدین جو بات بیان کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بچی نہیں گری ہے ٹھیک ہے پہلے کی کیونکہ اس نے اپنے گود کے اندر اس کو اٹھا کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے. تو وہ تو اتنی چھوٹی سی بچی ہے اگر اس کو وہ تو پیدل چل بھی نہیں سکتی نہ تو وہ کہیں بیٹھ سکتی. 9 ماہ 10 ماہ کی بچی کیسے جو ہے وہ مین ہول یا پھر سڑک کے اوپر چل رہی ہو تو وہ اس کے اوپر گرے اور ماں پھر اس کے پیچھے جائے ٹھیک ہے. وہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا وہ اس طرح کا یہ واقعہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی بچی کو جو ہے وہ سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی یہ رکشے کے اندر بیٹھنے لگی ہے اس کا پاؤں سلپ ہوا ہے اور یہ نیچے جو ہے وہ مین ہول کے اندر چلی گئی ہے اور دونوں جو ہے وہ اکٹھے ہی اس مین ہول کے اندر گرے ہیں اور جو وہ پانی کا ریلا تھا اس کو لے کر جو ہے وہ بہا کر لے گیا. اچھا اب یہاں پہ ریسکیو 1112 والے آتے ہیں. ایک ریسکیو والا کہتا ہے جناب کہ میری بات ہوئی اس لڑکی کے باپ سے اور اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ لڑکے کے اوپر شک کیا اور اس نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے گر گئی, میری بیٹی جو ہے کیسے گر سکتی ہے. اس کے بعد پولیس نے اس کے خاوند کو پکڑ لیا, سنہ تشدد بھی کیا اور بہت کچھ کیا, اس کے کزن کو بھی پکڑ لیا. یہ ذرا بتائیں تھوڑا سا کیا کہانی ہے. دیکھیں پولیس نے اس کیس کو روایتی طریقے سے لیا اور زیادہ تر کیسز کے اندر پولیس ایسے ہی کرتی ہے کہ جو سب سے پہلے شک جاتا ہے لیکن کرتی ہے وہ تاکہ وہ اپنے شک کو جو ہے وہ دور کر سکے کہ کیا یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تو نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ پولیس کو اس روایتی رویے کی وجہ سے فائدہ بھی مل جاتا ہے اور ملزمان تک بھی وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ جب انہوں نے روایتی طریقہ اپنایا تو اس پر ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ 5 گھنٹے کے بعد جو متوفیہ سعدیہ ہے اس کی لاش مل گئی. تو جب لاش مل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی غفلت کھل کر سامنے آ گئی. ان اداروں کی پتہ لگ گیا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو یہ اطلاع دی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تو ہے ہی جھوٹا. ڈپٹی اسپیکر کا بھی سنا بیان سامنے نظر آ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر یہ جعلی خبر ہے, یہ جھوٹی خبر ہے. یعنی کہ جو ایفرٹ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کرنی چاہیے تھی فوری طور پہ وہاں پہ آپ نے اپنی اٹینشن ہی ڈائیورٹ کر دی کسی اور طرف. بالکل ایسا ہی ہے. ڈپٹی اسپیکر کے بیان کے اوپر تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنا لا علم جو ہے وہ ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ اتھارٹیز نے جو ان کو بریف کیا واسا کا بیان انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد جب لاش ملی تو پھر سب کو یقین آیا کہ نہیں بھائی یہ واقعہ حقیقت تھا. 7:30 بجے وہ گری ہے, 7:32 پہ کہا جا رہا ہے اور 1:30 بجے لاش ملی ہے. دیکھیں اس واقعے کو دبانے کی جو ہے وہ مکمل کوشش کی گئی کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ واقعہ جو ہے وہ دب جائے. لیکن میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اس کے اندر جو ہے بڑا ہی پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے اور پھر یہ ثابت بھی ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے اور اس واقعے کو جو ہے وہ دبانے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کی گئی. اچھا آپ کو نا ڈپٹی اسپیکر سے میں آپ کو بتاؤں 2005 کا واقعہ ہے کراچی کے اندر ابو الحسن اصفہانی روڈ کے اوپر رات کے وقت نا ڈرائیور کو سمجھ نہیں آئی, اسی طرح کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور اس نے گاڑی کھالے میں اتار دی. گاڑی میں سے خاتون جن کا نام تھا شیلا رضا اور ان کا ڈرائیور نکل آیا لیکن ان کی 13 سالہ بیٹی اکس بطول اور 10 سالہ بیٹا شایان ان کو وہ نہیں نکال سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ شیلا رضا وہی ہیں جو سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر رہ چکی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیس بھی کیا اور اس کے بعد ان کی اپنی حکومت کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آفت ہے یہ امیر غریب نہیں دیکھتی,
یہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یار آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, دہائیاں ہو گئی ہیں, لوگ گٹروں میں گر گر کے مر رہے ہیں, کہ لوگ آتے ہیں جی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ڈھکن اٹھایا اور نکل گئے, نہ آپ اس کے اندر کوئی وارننگ سائن دے رہے, آپ لوگوں کو گائیڈ ہی نہیں کر رہے, آپ نے اندھے موت کے کنویں کھول کھول کے آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں. مریم کے شارٹس چل رہے ہیں کہ میں صحیح رات جو ہے مجھے دیکھتی ہوں کہ کہیں کوئی گٹر کا ڈھکن تو نہیں کھلا ہوا, لیکن اس کی ساری محنت کے اوپر یہاں پہ پانی پھیر دیا گیا. اور اب یہ پولیٹیکلی کیس جس طرح وائرل ہونے جا رہا ہے, یہ آپ کو ایک آدھ دن کے اندر نظر آ جائے. دیکھیں, اس کا لازمی سی بات ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک 24 سال کی سعدیہ نامی خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ مین ہال میں گری, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی گئی, اس کے اوپر پھر سیاست کی گئی, اس واقعے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی, اور نہ اس کے شوہر کو حراست میں لیا گیا, اور اس کے شوہر کا یہ بیان ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا. اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ شوہر کو کیا گیا سسر کے شک پہ, کہا یہ جا رہا ہے خانے وال سے رات کو یہ پہنچ گئے تھے والد اور اس کے بھائی. ذرا ان کا بیک گراؤنڈ بتائیے, کتنے بہن بھائی تھے, کیا ان کا سٹیٹس ہے, اور یہ کیا چل رہا ہے, اور یہ کتنی سنے 2 بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں یہاں پہ اس گھر کے اندر؟ جی بالکل, اس گھر کے اندر جو ہے وہ 2 بہنوں کی شادی ہوئی ہے. ایک تو سعدیہ ہے جو متوفیہ ہے, اس کی شادی اس گھر میں ہوئی ہے, اور ایک اس کی بڑی بہن ہے, اس کی شادی جو ہے وہ اس گھر کے اندر ہوئی ہے. اور جو مرتضیٰ ہے, مرتضیٰ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے, فیصل آباد میں ایک فیکٹری ہے, وہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی جو ہے وہ جاب کرتا ہے وہاں پر, اور روز وہاں پر جاتا ہے, وہاں سے واپس آتا ہے. اور یہ جو متوفیہ کا جو خاندان ہے, ٹھیک ہے, یہ 5 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں, اور سعدیہ کے جو ٹوٹل بچے ہیں وہ 3 ہیں, جن میں سے اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. ایک بڑی بیٹی ہے جس کی عمر جو ہے وہ 6 سال بتائی جا رہی ہے, اور اس کو یہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر چھوڑ آئے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر ان کے ساتھ موقع کے اوپر موجود نہیں تھی. لیکن اب یہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے, مجھے اس رپورٹ کی جو ہے نا راؤ صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 7:22 پر جو ہے وہ داتا دربار کے پاس پہنچی ہے, اور 7:30 پر جو ہے پھر یہ داتا دربار سے جو ہے وہ باہر نکلی ہے, اور اس کے بعد ریسکیو کو جو ہے وہ کال کی گئی ہے. دیکھیں, کیا وہ صرف 7 منٹ کے لیے داتا دربار آئے تھے؟ اگر وہ 7:22 کے اوپر جو ہے وہ یہ پہنچتی ہے داتا دربار, اور 7:30 پر یہ تینوں داتا دربار سے باہر نکل آتے ہیں, اور 7:32 کے اوپر جو ہے یہ حادثہ ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا جو یہ ایک سانحہ ہے, کیا اس کو صرف اور صرف 8 منٹ کے اندر یہ سارا کچھ ہو گیا, اور کسی کو کانوں کان جو ہے وہ خبر بھی نہیں ہوئی؟ آپ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے اندر اس کی سانس نظر آ رہی ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر اس کی سانس دکھائی نہیں دے رہی ہے. وہ باہر شاید رکشے پہ بیٹھی ہوئی ہو اور کہہ دی ہو کہ بھاگ کے جا کے آپ ذرا زیارت نہیں, شاید والی تو اس کے اندر راؤ صاحب بات ہی ختم ہو گئی ہے نا. اب اس واقعے کے اندر شاید نہیں ہے, اب اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جب انکوائری کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ انہوں نے سامنے دے دی, سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اس کی سامنے آ گئی, واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ بھی درج کر لیا گیا. تو اب اس میں پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو تھا یہ ہوا تھا, اور یہ واقعہ ہو جاتے ہیں ایسے واقعات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ کے بھی جائیں تو 20-25 منٹ بڑے آرام سے لگ جاتے ہیں داتا دربار کی زیارت میں. جانے میں اتنا ٹائم ان کو لگ سکتا ہے, لیکن اب یہ تحقیقاتی رپورٹ جو بات کر رہی ہے, یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بحث ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کیا 8 منٹ کے اندر جو ہے وہ داتا دربار پہنچتے بھی ہیں, داتا دربار میں اندر وہ سلام بھی کرتے ہیں, اور سلام کرنے کے بعد وہ واپس اپنے رکشے میں بھی بیٹھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ 8 منٹ کے اندر سارا کچھ ہو جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے خیال کے مطابق. اور جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں جو اس کی تحقیقات کر رہی ہیں, اس تحقیقاتی رپورٹ کو جو ہے نا دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ یہ 8 منٹ کا جو ہے نا یہ واقعہ نہیں بنتا, اس میں ٹائم جو ہے وہ اس کو زیادہ لگا ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ واقعہ حادثہ جو ہے ایکسیڈنٹ از این ایکسیڈنٹ, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ کے اوپر, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کی مس ہینڈلنگ جو ہے نا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ کس نے کہا یہ سب سے پہلے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ کیا اس بندے کو ابھی تک جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے؟ کیا اس بندے کا نام جو ہے وہ منظر عام پر ابھی تک لایا گیا ہے؟
یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہونے چاہیے اس کیس کے اندر. اب اس کیس کے اندر شک شبے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, مقدمہ درج ہو گیا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ معطل ہو گئے, اور جو اس کے علاوہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے اصغر سندھو کے خلاف مقدمہ درج ہوا, سیفٹی انچارج کے خلاف مقدمہ درج ہوا, سائٹ انچارج کے خلاف جو ہے وہ یہ مقدمہ درج ہوا. لیکن اس کیس کا جو اصل ملزم ہے جس سے یہ زیر بحث بنا یہ پراپر تمام کیس, اس کی ابھی تک جو ہے وہ نشاندہی نہیں ہو سکی ہے. کون تھا وہ بندہ جس نے وہاں پر موقع کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ تمام اداروں کو مس گائیڈ کیا اور کہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہی نہیں ہے, اور پوری حکومت کے لیے, اور پھر پوری حکومت نے اس بندے کے پیچھے لگ کر اپنے بیانات جو ہے وہ دینا شروع کر دیے کہ یہ تو واقعہ ہی نہیں ہوا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان جو ہے وہ اس سے نشاندہی کرنے والے کو نہیں ہوا, اس کا نقصان جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ہوا ہے, کیونکہ پنجاب حکومت کو جو ہے وہ اس کے اوپر شدید تنقید کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. اور اب یہ ایک ایسا دھبا ہے پنجاب حکومت پر کہ اتنی جلدی جان نہیں کہ چھوڑے, یہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا, کیونکہ میڈم مریم نواز جس طرح سے لاہور شہر کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر کام کر رہی ہیں, مثالی کام کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ان کے تمام کام کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیرا جا رہا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اداروں سے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے جنہوں نے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے, اور جنہوں نے پھر یہ رپورٹیں بنا کر اعلیٰ حکام تک بھجوائی. بہت شکریہ سرفراز خان. تو ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ آئے روز ہم اس طرح کی خبر سنتے ہیں جس کے اندر کوئی بچی, کوئی بڑا گٹر کے اندر گر جاتا ہے. کیا ہم ایک ایسی SOP نہیں بنا سکتے کہ چاہے وجہ کوئی بھی ہو, گٹر کا ڈھکن اٹھانے کے بعد وہاں سے گٹر کا ڈھکن اٹھانے والے, اب کراچی میں تو کہا جاتا ہے نا جی نشئی چوری کر کے لے جاتے ہیں, یہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں, کسی نشئی نے وہاں سے چوری نہیں کیا, تو اس وہاں پہ کوئی وارننگ, کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے تاکہ ہم مزید جانوں کو بچا سکیں, ورنہ دہائیوں سے ہم اس طرح کی خبریں سن کے تھک چکے ہیں. ہمارے لیے یہ خبر ہے, لیکن جن کے پیارے چلے جاتے ہیں ان کی پوری زندگیاں جو ہیں وہ اس خبر کے مٹی کے نیچے دب کے رہ جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.